नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बिल लम यदल मालिक मौला खालिक इला पाक रूहों और पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही अजमईन व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के इब्तिदा में एक हिस्सा लिख के, एक हिस्सा दुरूद पाक का इंतहा में लिख के ये पैगाम दिया कि कोई भी काम दुरूद पाक के बगैर ना शुरू करना। जब काम ख़त्म हो तब भी दुरूद पढ़ना आका करीम पर, जब काम शुरू करो तब भी दुरूद पढ़ना आका करीम पर, तो वो काम मकबूल हो जाएगा, कैसे जैसे कश्फुल माजूब मकबूल हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुरूद पाक से जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, सल्ले अला कहते कहते। इंटरनेट के ज़रिए 10 से कश्फुल माजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 2 रजबुल मुरज्जब 1443 हिजरी जुम्मा मुबारक। बड़ा बरकत वाला महीना है रजब का, इसको अल्लाह पाक ने हुर्मत वाला महीना बोला है। ये इतना मकबूल महीना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक चमकदार पहाड़ के करीब से हुआ तो अल्लाह करीम से पूछा, या अरहमर राहिमीन, ये इतना क्यों चमक रहा है, मुझ पे ये राज खोल दे। अल्लाह पाक ने पहाड़ को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। पहाड़ ने कहा कि मेरे अंदर ए ईसा अलैहिस्सलाम एक बंदा है जो अल्लाह का इबादत गुजार है, मैं उसकी वजह से चमकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त दुआ की, या अल्लाह वो बंदा मेरे आगे ज़ाहिर कर दे। ये भी दुआ कबूल हो गई। पहाड़ शक हुआ, वो बंदा ज़ाहिर हुआ। उस बंदे ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह ताला मुझे तब तक ज़िंदा रखना जब तक आखिरी नबी ना तशरीफ़ ले आए और मैं उन पर कलमा पढ़ लूँ और उनका उम्मती बन जाऊँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह दुनिया में कोई इससे भी ज़्यादा मुकर्रब होगा? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, इससे भी ज़्यादा मुकर्रब होगा। मेरे प्यारे नबी का उम्मती जब रजब का एक रोज़ा रखेगा तो वो उससे भी ज़्यादा मुझे मुकर्रब होगा। इस बंदे से भी ज़्यादा अगर मुकर्रब बनना है तो इस माह में एक रोज़ा ज़रूर रखना है। आगे मिराज शरीफ का रोज़ा आएगा, या जितने रख सकते हो, बड़ी फजीलत है, पूरा महीना है, जितने रख लो। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने, मेरे महबूब की उम्मत का फ़र्द अगर एक रोज़ा रखेगा इस माह में तो वो इससे भी ज़्यादा मेरा कुर्ब पालेगा, जिसकी वजह से पहाड़ चमक रहा है। अल्लाह ताला हमें रजब की हुर्मत करने की तौफीक अता फरमाए। और छठी आगे ख्वाजा मुनीरुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 6 रजब को आज कॉन्फ्रेंस भी थी। आपका एक बड़ा खूबसूरत कौल है, सूफिया का जिक्र है। क्या कौल है कि सबसे बदतरीन गुनाह क्या है, किसी को जलील करना, किसी की दिल आज़ारी करना। ये बड़ा ही नुकसान पहुँचाता है। बस उम्दा इखलाक के मालिक बन जाओ, पी जाओ, सह जाओ, कुछ ना कहो किसी को, क्योंकि ये हमसे नहीं भुगता जाता। ये जो हज़रत मौला अली फरमाते हैं, गुफ्तगू अज़ाब को हाँक कर लेके आती है। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमारी इतनी बड़ी गुफ्तगू होती है कि बस हमें पता नहीं लग रहा होता, उधेड़ देते हैं सारा कुछ, सब कुछ चिट्ठा चट्ठा खोल देते हैं सबका। कभी ना ऐसा करें, कभी ना ऐसा करें। ख्वाजा मुनीरुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान को ये चीज़ देती है। अल्लाह पाक करे कि हमारे इखलाक उम्दा हो जाएं। रसूल पाक ने हुज्जतुल विदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया कि अपनी उम्मत को कि आखिरी में सारे दीन का निचोड़ आपको दिए जाता हूँ। क्या फरमाया, अपने इखलाक को उम्दा कर लो, यानी कि सलाम 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 ही तुम्हारे मुंह से निकले और भूखे को खाना खिलाओ। ये 2 दीन की रूहानियत है। ये अल्लाह ताला हमें इस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारा दर्स नंबर 338, मौजू शेख अबुल हसन खुसरी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तौहीद। शेख अबुल हसन खुसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शद हैं अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, और उनके मुर्शद हैं अबुल हसन खुसरी रहमतुल्लाह अलैह। बड़ी बाबरकत हस्तियाँ, कमाल बुजुर्ग गुजरे हैं। दाता साहब के अपने बुजुर्ग पीर नहीं मानते तो वो उनके भी पीर हैं, शजराए नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ علی کے لال ہیں اور مرید بھی علی کے ہیں، 9 واسطوں سے مولا علی سے جا کے سلسلہ ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ 9 واسطوں سے مرید ہیں، 8 واسطوں سے بیٹے ہیں۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے گا وہ مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا۔ درس نمبر 338 ہے اور موضوع شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید۔ آجیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری برکت مانگے۔ اور حضرت شیخ خسری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصولنا فی التوحید خمسۃ الاشیاء راف الحدثی و اثبات القدمی و حجر الاوتاسی و مفارقۃ الاحوانی و نسیان ما علم و جاہلہ۔ یہ عربی کی عبارت داتا صاحب نے لکھی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ ان کے دادا مرشد نے کیا کہا توحید کے بارے میں۔ حضرت خسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید میں ہمارے 5 بنیادی اصول ہیں، ہمارے بھی یہی ہونے چاہیے، ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ داتا صاحب نے ان کا قول کشف المعجوب میں لکھا ہے۔ یہ ایسا قول ہے کہ ساری زندگی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک داتا صاحب نہ سمجھائیں، سمجھ نہیں آ سکتا۔ اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے کمال عالم تھے کہ بڑے بڑے عالم آپ سے یہاں پڑھنے آتے تھے۔ یہ خانقاہ تھی، پہلے خانقاہیں ہوا کرتی تھی، اب تو یونیورسٹیاں کالج ہے نا، یعنی سمجھ لیں یونیورسٹی تھی۔ اور بڑے بڑے صوفیہ کامل آرا رہنما اپنی رہنمائی کرانے کے لیے یہاں آتے تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ بھی رہنمائی کروانے آئے۔ جب رہنمائی ہوئی تو پھر کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ توحید کے آپ نے فرمایا، آپ کے دادا مرشد نے فرمایا توحید میں ہمارے 5 بنیادی اصول ہیں۔ حدث کو اٹھا دینا، حدث کہتے ہیں ہم سب حادث ہیں، اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ ہم پہلے نہیں تھے، اب وجود میں آئے ہیں، اب یہاں سے پھر چلے جائیں گے اور پھر اگلے جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں آسانیاں فرمائے۔ کیا فرمایا داتا صاحب کے دادا مرشد نے؟ حدث کو اٹھا دینا، قدیم کو ثابت کرنا، کہ رب کو ثابت کرنا کہ رب ہے، اور قدیم اللہ کی ذات ہے، قدیم کو ثابت کرنا، وطن کو ترک کرنا، بھائیوں سے الگ ہو جانا، اور جس چیز کا علم ہے اس چیز کا علم، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اسے بھول جانا۔ اب داتا صاحب اس 5 جو یہ قول ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان کی شرح کرنے لگے ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ کیا خوبصورت شرح کی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حادث کو اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، حادث کو اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے ایسی چیز کو ترک کر دیا جائے جو توحید کے خلاف ہو۔ اپنے عقیدے میں جو اس طرح کی چیز ہے اس کو ختم کر دیا جائے جو توحید کے خلاف ہے۔ مثلا کوئی بندہ اگربتی لگاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگربتی مجھے روٹی دے رہی ہے۔ برکت کے لیے ہم کئی کام کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کو، جیسے میں نے یہ نگ پہنا ہوا، یہ نہیں سمجھنا کہ جب سے پہنا میں خوش نصیب ہو گیا ہوں۔ اللہ کی ذات پر آپ کا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز کی طرف سے نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں ہر ایسی چیز کو ترک کر دیا جائے جو توحید کے خلاف ہو۔ نمبر 2، قدیم کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قدیم جانو، اور یہ بات ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر تھا، داتا صاحب نے ان کا حوالہ دیا کہ قدیم کے بارے میں ہم ان کا درس سن چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے کوئی کہتا کہ اللہ میرے اندر اتر آیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جنس ہی نہیں ہے، ہم حادث ہیں، وہ قدیم ہے، وہ اپنے کرم تو ہم پہ کر سکتا، ہم میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یا اس کی صفات ہم میں نہیں آ سکتی، جس طرح من و ان اس میں ہے اس طرح نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا فرمایا؟ وطن کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے انسان نفس کی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو ترک کر دے۔ ایسی چیزیں پسندیدہ جو جائز نہ ہوں اور دل ان پہ کرتا ہو، تو داتا صاحب نے فرمایا کہ ان کو ترک کر دے ان کو، اور وطن
وطن کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے انسان نفس کی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو ترک کر دے، اور یہ حکم عوام کے لیے ہے، خاص کے لیے حکم یہ ہے کہ کشف اور کرامات کی لذتوں سے پرہیز کریں۔ ناقصوں کی تربیت کر رہے ہیں اور آگے جو کامل ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں مرغوب ہیں آپ لوگوں کو اور وہ چیزیں سیکھ نہیں ہیں، جیسے فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، یہ سب لاب و لاب کی چیزیں ہیں، ہمیں پسند ہے لیکن ہم نے کرنی نہیں ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے ان میں سے۔ اب صوفیہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرامتیں دکھا کے لذتیں حاصل نہیں کرنی، کرامتیں نہیں دکھانی، انہیں کاملارہ رہنما، ان کی رہنمائی کیا کر رہے ہیں کہ کیا فرمایا، اور خاص کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ کشف اور کرامات کی لذتوں سے پرہیز کریں، کہ کرامت دکھا کے مزہ نہ لیں، دونوں کی تربیت کر دی۔ آگے کیا فرمایا، بھائیوں سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگائیں۔ بھائیوں سے الگ ہو جانے کا مطلب ہے رہنا تو ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہی ہے، لیکن دل نہیں لگانا، دل اسی کا ہے بس، دل نہیں چھیڑنا، دل نہیں کسی کو دینا اللہ کے سوا، دل بس اسی کو دینا ہے، اسی کو، کیونکہ دل اگر میں کوئی اور میں دل میں ہوگا تو وہ پھر بات نہیں بنے گی، کیونکہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں آئے گا تو بات بنے گی، اور اگر دل پہلے ہی کسی سے بھرا ہو تو پھر کیسے آئے گا؟ کسی میلے برتن میں تو ہم کوئی چیز نہیں ڈالتے، دل میں کیسے کوئی آئے گا اگر پہلے کوئی چیز ہوگی؟ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو پاک کرے۔ کیا فرمایا، کیا بھائیوں سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے، داتا صاحب فرما رہے ہیں قول کی شرح کرتے ہوئے، بھائیوں سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت انسان کے لیے حجاب بن جاتی ہے، اور غیر کی محبت جتنی ہوگی انسان توحید کے حوالے سے اتنا ہی حجاب میں ہوگا، جتنا ہی دوسری چیزوں کے محبت میں الجھا رہے گا نا اتنا ہی رب سے دور چلا جائے گا، رب کو سمجھ نہیں پائے گا، پھر جتنا دوسری چیزوں سے دور رہے گا رب کے قریب چلا جائے گا، رب کے قریب چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہی ہمیں عطا فرمائے، لا و لاب سے ہمیں دور رکھے، اللہ پاک دور رکھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر سب کا اتفاق ہے، یعنی سب صوفیہ کا اتفاق ہے، توحید سے مراد یہ ہے انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ توحید سے مراد کیا ہے کہ انسان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کسی سے سلام لینا، کسی سے ناراض ہونا، کسی سے خوش ہونا، کسی کی مدد کرنا، جو بھی کرنا داتا صاحب فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ذاتی اپنے نفس کے لیے نہ ہو، یا اس چیز کے لیے نہ ہو کہ یار آج میں اس کی مدد کروں گا یہ میری مدد کرے گا، اس لیے نہیں، میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، توحید سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور تفرید اور توحید کی نفی کا دوسرا نام ہے۔ آگے آخری پانچواں، جس چیز کا علم ہے اور جس چیز کا علم نہیں ہے اسے بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کی جنس یا اس کی طبیعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی ماہیت، اس کی جنس، اس کی طبیعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم میں ہیں، اللہ تعالیٰ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی جنس نہیں ہے، وہ آپ کی جنس نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم اس کی ماہیت، اس کی حقیقت، اس کی جنس یا اس کی طبیعت کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن توحید ان تمام امور کی نفی کرتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں جو بھی سوچ لیں ہم نے غلطی سوچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ ہم اس کو توحید کو جان ہی نہیں سکتے، توحید یہ ہے کہ ہم توحید کو نہیں جان سکتے۔ اور کیا فرمایا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے اس کی وجہ یہ ہے علم کی نفی ہونے کا نام جہالت ہے، اور توحید کا علم انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کا علم انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، لیکن علم اور جہالت دونوں کا تعلق انسان کی سوچ اور دماغ کے ساتھ ہے۔ علم صحیح تخیل کو کہتے ہیں، علم صحیح تخیل کو کہتے ہیں، خیالات کو، جس کے خیالات صحیح ہیں اس کا علم صحیح ہے۔ علم صحیح تخیلات کو کہتے ہیں اور جہالت غلط تخیلات کو کہتے ہیں، اور جس کے خیالات غلط ہیں اس کا علم غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ آگے حضرت خسری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ داتا صاحب نے پیش کیا کہ آپ علم توحید کے متعلق درس دے رہے تھے تو ایک بندے کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مرد حق توحید کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں توحید کے اوپر کلام کر رہا ہے، توحید کی بات نہیں کر رہا۔
تو اس کو سنے ہوئے پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں خسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اس دوران مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا، وہ آسمان سے اترے اور حضرت خسری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سننے لگے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ تو توحید بیان کر رہے ہیں، یہ جو توحید بیان کر رہے ہیں یہ عین توحید نہیں ہے، عین توحید تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ عین توحید نہیں ہے بلکہ توحید کے بارے میں معلومات ہے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو پتہ چلا حضرت خسری رحمۃ اللہ علیہ توحید کے مطالب بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے فلاں، توحید کو الفاظ کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خسری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خواب بھی دیکھ لیا اس بزرگ کا، اور ان کو بشارت دی کہ اے جوان، توحید کو الفاظ کے بغیر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کے مطالب ہی بس بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ ہر ذات سے ہمارے دل کو ہٹا دے اور ہمارا دل اپنی ذات کے اندر گم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کریں، توبہ بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو قرب بخشتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے توابین بڑے پسند ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے جنا ہے۔ نئی زندگیاں، نئے نامہ اعمال آپ کو مبارک ہوں، بس گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ سابقہ نمازیں جو رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، اور ساتھ آگے سے نمازیں نہ ضائع ہونے دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر ضائع کرے گا جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا، اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایک نماز بھی ضائع کرے، خدا نہ خواستہ کوئی رہ جائے تو پڑھ لو، قضا کر لو، لیٹ کر لو، جو بھی ہو گیا ادا کر دو، ضائع نہ کرو، اس کو سستا نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بے حساب بخش دیا جائے گا۔ پانچوں نمازوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ رَسُولِهِ۔